नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, पारा नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे। दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं। और अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ए अल्लाह, हमें हकीकत को हकीकत की सूरत में दिखाइए और उसकी पैरवी करने की तौफीक दे दीजिए, और झूठ को झूठ की सूरत में दिखाइए और इससे बचने की तौफीक दे दीजिए। तो आजकल के फितनों के दौर में ये दुआ जो है वो हमें बहुत फायदा देगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 24। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि किन रिश्तों के साथ जो है वो निकाह नहीं हो सकता, मुहर्रमात कौन सी हैं। वल मुहसिनातु वल मुहसनातु, और वो जो शादीशुदा हैं, मिनन निसाई औरतों में से, इल्ला मगर, मा मलकत ऐमानुकुम, मगर जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, किताब अल्लाहि अलैकुम, लिखा हुआ है अल्लाह का तुम पर, व उहिल्ला, और हलाल किया गया है, लकुम, मा वराआ, तुम्हारे लिए, वो जो इलावा है, जालिकुम, इनके, अन तब्तगू, के तुम तलाश करो, भी अम्वालिकुम, साथ अपने मानों के, मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह में लाने वाली, ना के बदकारी करने वाली, यानी महर के जरिए उनके साथ अपना रिलेशन जो है वो कायम करेंगे निकाह का। तो जो कोई फायदा उठाया तुमने साथ इस निकाह के, उनसे तो दे दो महर उनको, उनके मुकर्रर किए हुए, नहीं कोई गुनाह तुम पर इस पर जो तुम बाहम राजी हो जाओ जिस पर। बात महर मुकर्रर करने के, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत इल्म वाले और बहुत हिकमत वाले हैं। औरत अपना निकाह खुद नहीं कर सकती। अगर मुतल्लिका है, तलाक याफ्ता है, या जिसका शौहर की डेथ हो गई है, तो वो अपनी इद्दत का वक्त गुजारेगी, उसके बाद उसका निकाह किया जाएगा, और उसके लिए सरप्रस्त का होना जरूरी है। लौंडियों के साथ भी निकाह किया जा सकता है जो जंग में हाथ आती हैं। महर की शर्त है सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बगैर जो है वो निकाह नहीं किया जाएगा। कजन्स से भी निकाह किया जा सकता है, जबकि क्रिश्चियनिटी में इसको नापसंद किया जाता है, और वो कहते हैं ये कजन्स हमारी बहनें हैं। तो ऐसी बात नहीं है, चाहे वो चचा की बेटी है, वो मामू की बेटी है, उनसे निकाह किया जा सकता है। महर जो है वो औरत का हक है। रुखसती से पहले अगर तलाक हो जाएगी तो आधा महर अदा करना होगा, और मस्त के ऊपर, मर्द के ऊपर ये मस्ट पे करना है, ये कर्ज है जो कि उसने उसको अदा करना है। तो जो कोई ना इस्तात रखे तुम में से वसत माल की, कि वो निकाह करें आजाद औरतों से जो मोमिना है, तो उनसे जिनके मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारे, तुम्हारी लौंडियों में से जो कि मोमिना हो। अल्लाह ज्यादा जानता है तुम्हारे ईमान को। तुम्हारे बाज से हैं तो निकाह कर लो उनसे इजाजत से, उनके मालिकों की, और दो उन्हें महर उनके मारूफ तरीके से। निकाह में महफूज करने वालियां, ना कि बदकारी करने वालियां, और ना ही छुपे दोस्त बनाने वालियां। तो जब वो निकाह में लाई जाए, फिर अगर वो आए किसी बेहयाई को, तो उन पर है आधी, यानी जिना करें अगर, तो उनको फिर सजा दी जाएगी। और वो जो पाकदामन है, औरतों पर इल्जाम लगाते हैं, उनके लिए भी सजा है। ये इसलिए है कि जो डरे गुनाह से तुम में से, और ये कि तुम सब्र करो, बेहतर है तुम्हारे लिए, और अल्लाह बहुत बख्शने वाले, निहायत रहम करने वाले हैं। इस आयत से हमें पता चल रहा है कि आजाद औरत से निकाह या शादी को प्रेफर किया गया है, मगर अगर फाइनेंशियल वीकनेस हो तो लॉन्डी से भी किया जा सकता है। मगर अब लॉन्डियों का सिस्टम तो खत्म हो चुका, अब आजाद खातून से ही निकाह होगा, क्योंकि औरत के जिम्मे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि है औलाद की तरबियत, और अगली नस्ल को उसने परवान चढ़ाना है। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ स्पाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और निकाह को डिक्लेयर किया जाएगा। हमारे दीन में लिव इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड्स इन बॉयफ्रेंड, वन नाइट स्टैंड, इस्लाम में इन चीजों का ना कोई तस्वर है, ना इन चीजों को पसंद किया गया है, ना इन चीजों को अलाउ किया गया है। यहाँ पर आप स्पेसिफिकली आयत नंबर 25 के मिडिल में पढ़ रहे हैं कि ना बदकारी करने वालियां, और ना मुत्तखिदाती अक़दान बनाने वालियां छुपे दोस्त, यानी कि फेसबुक पे फ्रेंडशिप कर ली, व्हाट्सएप पे फ्रेंडशिप कर ली, और क्या है कोई बात नहीं, हम कौन सा मिलते हैं, मगर हम सिर्फ फोन पे बात करते हैं। तो ये सब इसके कैटेगरी के अंदर
فال کر جائے گا. ہمارے دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں. آپ سے سب نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے میں نے نکاح سے بہترین کوئی چیز نہیں دیکھی. تو اگر ایسی کوئی بات ہے بچوں کی بچیوں کی جس طرف انکلینیشن ہو تو حلال رشتے کی طرف بچوں کو موٹیویٹ کریں. نہ کہ اور بچے نیگیٹیوٹی کی طرف اور حرام کی طرف تبھی آئیں گے نا جب ہم انہیں ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں دیں گے. چاہتا ہے اللہ کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے اور وہ ہدایت دے تمہیں طریقوں کے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے اور وہ مہربان ہو تم پر. اور اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے. واللہ یرید اور اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ وہ مہربان ہو تم پر. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم جھک جاؤ جھک جانا بہت بڑا. تو یہاں پر ہمیں وارننگ دے دی گئی ہے کہ برائیوں کی طرف جو ہے وہ آپ کی خواہشات اور شیطان آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر مہربان ہے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور ڈسٹریکشن کی طرف سے آپ کو بچاتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ابن آدم کی اولاد کی تقدیر میں کوئی ایک حصہ زنا کا لکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی جو ہے اس کی انکلینیشن اس طرف ہو سکتی ہے. زنا ان ناٹ ان ادر سینس، یعنی کہ کچھ نہ کچھ اس سے اس طرح کی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے. تو کیا کرتے رہیں اس چیز سے بچ کے رہیں، کیونکہ یہ ون آف دا اسٹرانگسٹ ایموشن ہے کسی بھی انسان کے اندر جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے. اور اس ایموشن کو ڈائریکشن دینے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ نکاح کا مقدس رشتہ ہے. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان یخفف عنکم کہ وہ ہلکا کر دے تم سے تمہارے بوجھوں کو. وخلق الانسان ضعیفا اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور. تو ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہم کریں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی، مسلمانوں کی، مومنین کی یہ فیور کی ہے کہ ان کے لیے چیزوں کو آسان کر دیا ہے. تو دین ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین جو ہے وہ سختیوں کا نہیں نام، دین جو ہے وہ محبت اور آسانیوں کا نام ہے. مشکل چیز کو اڈاپٹ کر کے سمجھنا کہ میں کوئی تقوی میں بہت آگے چلی گئی ہوں، تو ایسی بات ٹھیک نہیں ہے. اصل بات مومن سے مطلوب کیا ہے؟ اطاعت اینڈ فرما برداری. غلطی اس سے ہوگی، سلپس بھی ہو جائیں گی، ڈسٹریکشنز بھی آ جائیں گی انسان کی زندگی میں، شہوات بھی اس کو گھیر لیں گی، مگر کوشش ہم سب نے یہ کرنی ہے کہ فرما برداری کی کیٹیگری سے باہر ہم نے نہیں ہونا. اور سورہ بقرہ میں بھی آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. جب ہم نے روزوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، مگر یہ کہ ایک تجارت باہمی رضامندی سے ہو تمہارے درمیان. اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، بے شک اللہ ہے تم پر نہایت مہربان. چوری، خیانت، سود، مسلمان ہو یا غیر مسلم اس کا مال کو غصب کرنا، یہ سارے جو ہیں غلط طریقے سے مال جمع کرنے کی طریقے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایسا کام کرنا جس میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، اس میں لاٹری، گیمبلنگ، جس میں ایک شخص کا فائدہ ہو اور باقی سب کا نقصان ہو، دھوکہ دے کر مال کمانا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سارے غلط ذرائع ہیں مال جمع کرنے کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے کاموں سے آپ بچیں. اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو. یہاں پر خودکشی، سوئسائڈ کی بھی ممانعت آ گئی ہے نا، کہ کسی صورت میں بھی خودکشی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا، اس کے جسم پر ایک دانہ تھا اور وہ اتنا زیادہ پھیلا، اس میں سے اس نے اس کو بریک کیا، اس میں سے بلیڈنگ ہوئی اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جہنم پھر واضح کنفرم کر دی. تو اپنے خود بھی اس کانسیپٹ کو کلیئر رکھیں اور اسپیشلی بچوں کو بتائیں کہ جو شخص بھی خودکشی کرتا ہے ساری فار ایور کی اس کی لائف جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. کہ وہ جس طریقے سے کسی نے اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا، اگر چھری سے مارا ہوگا تو وہ چھری سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. کہیں اونچی جگہ سے چھلانگ لگائی ہوگی تو وہ اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کے اسی طرح ہی مرتا رہے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مر جائے گا، پھر زندہ ہوگا، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اپنے کانسیپٹ کلیئر رکھیں. ایکچولی یہ جو سوئسائڈل اٹیمپٹس ہیں وہ تبھی ہوتی ہیں جب انسان کا روح اور اس کا سول ڈسکنیکشن کا شکار ہوتا ہے. جب ہمارا سول اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اللہ کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو نیچرلی ہمیں وہاں سے قرآن سے امید مل رہی ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیکسٹ سے ہمیں دلاسے مل رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بڑی سے بڑی بھی تکلیف آ جائے تو آپ کو اس کے بدلے ریوارڈ مل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان اس وقت سوسائڈ کی اٹیمپٹ کرتا ہے، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا، یہ سالوں سال بلٹ اپ ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور چیز ہمارے سیکھنے کی یہ ہے کہ ارد گرد اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے نیبرہڈ میں ایک دوسرے کی خیر خبر رکھیں۔ کئی دفعہ کچھ لوگ بہت زیادہ مینٹل ٹراما سے گزر ہوتے ہیں، مگر ان کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ اتنا ایکسٹریم قدم جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو جو کوئی کرے گا یہ زیادتی اور ظلم، پس ان قریب ہم جلائیں گے اسے آگ میں، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ بچپن سے بچوں کے دلوں میں اس چیز کو راسخ کر دیں اور انہیں اس چیز سے ڈرا کے رکھیں کہ یہ جو ہے یہ حرام کام ہے، اور ایسے شخص کو فار ایور پنشمنٹ دی جائے گی۔ اگر تم اجتناب کرو بڑے گناہوں سے، وہ جو تم روکے جاتے ہو جن سے، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تمہیں داخل کرنا عزت سے۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ وہ صحابہ کرام نے پوچھا وہ گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، شرک باللہ، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، سود، یتیم کا مال کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس کے علاوہ مومن عورتوں پر تہمت لگانا، اور جہاد سے پیٹ پھیر کر واپس آ جانا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر کچھ اور بھی ہمیں کبیرہ گناہوں کی لسٹ بتائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، سیدھے رہو اور خوش رہو۔ یعنی اگر آپ کی زندگی میں چھوٹی موٹی غلطیاں آ بھی گئی ہیں تو وہ اللہ کی رحمت سے ضرور، اور آپ توبہ استغفار کریں گے تو معاف ہو جائیں گی، مگر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے ہیں۔ اور جب ہم رمی کرتے ہیں نا حج پہ، تو کہتے ہیں ایک کنکری کے ساتھ ایک گناہ بھی جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی کوشش یہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی بھی لغزشیں ہوں نا تو ان کو بھی جمع نہ ہونے دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھوٹے گناہوں سے بچ کے رہو، کیونکہ جب جنگل میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ جب اکٹھا کر کے انہیں آگ لگائی جاتی ہے تو وہ ایک بڑا الاؤ بن جاتی ہیں۔ سیم از دا کیس وتھ چھوٹے گناہ، تو چھوٹے گناہوں کو لائٹ نہ لیں۔ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ کو ریوائز کر دیتی ہوں۔ شرک باللہ، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، سود، یتیم کا مال کھانا، مومن عورتوں پر تہمت لگانا، والدین کی نافرمانی، جہاد سے پیٹ پھیر کر واپس آ جانا، اور جھوٹی گواہی دے دینا۔ اور ایک اور حدیث میں خودکشی کا بھی ذکر آپ کو ملتا ہے پڑھنے کو۔ نہ تم تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی اللہ نے، ساتھ اس کے تمہارے بعض کو بعض پر۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کے تھرو ہمیں یہ لیسن مل رہا ہے کہ کسی کی نعمتیں دیکھ کر حسرت نہیں کرنی، نیکی کے کاموں میں جو ہے ایک دوسرے پر ہم رشک کر سکتے ہیں، کہ وہ بھی یہ کہ ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم بھی ایسے کام کریں۔ ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ مرد تو جہاد پہ چلے جاتے ہیں تو ہم محروم رہ جاتے ہیں، تو اس کے کانٹیکس میں پھر یہ آیت اتری تھی کہ نیکی کے اعمال جو بھی کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا۔ دراصل دونوں کا اینٹیٹیز کے جو ہے دائرہ کار مختلف ہے، ادروائز عمل کے حساب سے اور ریوارڈ کے حساب سے کوئی کمی نہیں ہے۔ نیک اعمال کی بیس میں ریوارڈ ہے، اور مرد کو صرف مرد ہونے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مرد ہے تو وہ کوئی سپیریئر ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ہمارے معاشرے کی خرافات ہے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اور کسی کے، اچھا حسد کی بھی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا دراصل حسد ہوتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھنی ہے فوراً اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ذکریہ علیہ السلام نے کی تھی۔ اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہم نے وارث اس میں جو چھوڑ جائے والدین اور رشتہ دار، اور وہ جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمان میں، بس دو تم انہیں حصہ ان کا، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب گواہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی فوت ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وراثت کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، اور ہم فیوریٹزم نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہمارے سمجھنے کہ کبھی بھی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اور ویئر اباؤٹس بچوں کو مت دیں۔
یہ ایک نصیحت ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کیونکہ یو نیور نو اللہ پاک نے کتنی کس کی زندگی لکھی ہے، کس کے ساتھ کیا آزمائش رکھی ہے، کیا پتا اولڈ ایج میں جا کے بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہو، تو کبھی بھی، اور مال جو ہے وہ استعمال کی چیز ہے، مال کیا ہے، ایک ٹول ہے، تو اس ٹول کو کبھی ویسٹ نہیں کرنا، اس کو جوڈیشسلی استعمال کرنا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر، بوجہ اس کے جو فضیلت دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر، اور بوجہ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے۔ پس نیک عورتیں فرما بردار حفاظت کرنے والیاں ہیں غائبانہ، بوجہ اس کے جو حفاظت کی ان کی اللہ نے، اور وہ عورتیں جو تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی کے بارے میں، تو کیا کرو، انہیں نصیحت کرو، نمبر 1، اس کے بعد انہیں علیحدہ کر دو بستروں سے، اور پھر انہیں مارو، پھر اگر وہ اطاعت کرے تمہاری تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اس آیت کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے مینیجر، ایک گھر کی جو کنگڈم ہے اس کے اندر مرد جو ہے وہ کنگ کا رول پلے کر رہا ہے، اور عورت جو ہے شی از دا کوئین آف دا ہاؤس۔ کوئی بھی آرگنائزیشن جب ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے ایک ہیڈ ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تاکہ اسموتھلی جو ہے وہ سسٹم رن کرے۔ جیسے آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں، آپ کسی کالج میں ہوتے ہیں، تو پرنسپل ایک ہی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتے، ایک سے زیادہ پرنسپلس نہیں ہوتے۔ ہاں ہو سکتا ہے ان کے اوپر سی ای او ہوں، ان کے ہیڈز ہوں، بڑی آرگنائزیشن کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو مرد کی بھی، اور پھر مرد کو کیوں قوام کہا ہے، ایک تو وہ مینیجر ہے، دوسرا اس کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری، وہ سپینڈ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر۔ پھر اب عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی عزت کی بھی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے۔ اب کیا ہوا ہے، اگر کوئی سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے، اور خاتون اور مرد بات نہیں سن رہے ایک دوسرے کی، خاص طور سے نشوز میں آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سرکشی پر اتری ہے، تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، ناراض ہو جانا ہے، مرد نے کٹی کر لینی ہے، جیسے کرتے تھے نا چھوٹے ہوتے کٹی ہو جاتے تھے ایک دوسرے سے، وہ کر لینی ہے۔ اچھا اتنے میں سمجھ آ گیا، ویل اینڈ گڈ۔ پھر نہیں سمجھ آ رہا تو پھر کیا کرنا ہے، بستروں میں ان کو الگ کر لینا ہے، سپریٹ کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر ہلکی مار ماری جا سکتی ہے۔ علماء کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایسے فیس پہ تو مار بھی نہیں سکتے، وہ اس طرح سے مارنا ہوگا جیسے آپ ایک ہینکر چیف کے ساتھ تھوڑا سا کانشیس کرتے ہیں، یا ایک مسواک کے برابر، اور اس میں نہ جسم پر نشان آئے، نہ کوئی بروزز آئیں، نہ کوئی تکلیف ہو، اور اس کے ساتھ سائیکولوجیکل ٹارچر نہیں دینا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس شروع ہو گئے، ایسا نہیں ہے، صرف کانشیس کرنے کے لیے۔ اور وہ بھی نشوز کیا ہوتے ہیں، نشوز کی ایکسپلینیشن کیا ہے، کہ ایسی عورت جو خود کو بہتر سمجھے اور مرد کی ڈسرسپیکٹ کرے، اور اس کی جو فزیکل ریلیشن شپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل نہ کرے، اور بے حیائی کے کام اوپنلی کرنے لگ جائے، تو ایسی سچویشن میں اب یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ چونکہ وہ گھر کا قوام ہے، وہ مرد ہے، ہی از دا مینیجر، ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر، کیونکہ وہ رسپانسبل بھی ہے نا، کلکم رائی، کہ وہ ہمارے اوپر رسپانسبل ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے پھر عورت کو جو ہے وہ اب کانشیس کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین وہ عورت ہوتی ہے جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہارے دل کو خوش کر دے، تو جب موڈ آف کر کے پھرتے رہیں گے تو کہاں دل کو خوش کریں گے۔ تو یہاں پر پھر علی کبیرہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو شخص عورتوں پر مرد ہونے کی وجہ سے زیادتی کرے گا، ان کو ان کے حقوق نہیں دے گا، بلا وجہ ان پر ہاتھ اٹھائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کبیرہ ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی زیادتی کا جو ہے اس کو جواب دینا ہے، اور وہ آنسریبل ہے اللہ کو اگر وہ زیادتی کرے گا تو۔ اور اگر ڈرو تم اختلاف سے ان دونوں کے درمیان تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے گھر سے اور ایک منصف عورت کے گھر سے، اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح کرنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موافقت پیدا کر دیں گے ان دونوں کے درمیان، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ اگر دونوں طرف نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اللہ کو جو ہے حلال کاموں میں سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، مگر اگر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہے تو ایک منصف خاتون کے گھر سے آئے، ایک میل کے گھر سے آئے، اور آپس میں دونوں کوشش کریں کہ جو ہے وہ پیچ اپ ہو جائے، اور اگر وہ کرنا چاہیں گے پیچ اپ، ضد میں نہیں اڑے گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کا پیچ اپ ضرور کروا دیں گے۔ اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
محبت کے ساتھ رہیں، تو جو احسان کے روش پہ چلنے والے ہوں گے نا، وہ لوگ اپنے رائٹس کو تھوڑا سا چھوڑ بھی دیں گے، تو رشتہ جو ہے وہ چل پڑے گا۔ اور عبادت کرو اللہ کی، اور نہ تم شریک کرو ساتھ اس کے کسی چیز کو، اور ساتھ والدین کے احسان کرو، اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی قرابت داروں کے ساتھ، اور پڑوسی اجنبی، پہلو کے ساتھی، اور مسافر، ان سب کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مراد ہے لونڈی غلام، اور آج کل کے دور میں مراد ہے ہمارے ورکرز یا کسٹوڈین سٹاف۔ بے شک اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر خود پسند اور فخر کرنے والوں کو۔ تو اللہ کی عبادت کریں گے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، یہ سب سے بڑا اللہ کا حق ہے۔ خالق کے بعد والدین کا حق سب سے زیادہ ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، مگر اگر وہ شرک کا کہیں گے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسلام کے شاعر پر عمل کرنے سے منع کریں گے تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی سے کہہ دے کہ نہیں جی اب آپ نے عبایا اسکارف نہیں پہنا، تو آپ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے، تو معروف کاموں میں آپ ان کی اطاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص آیا تھا، ہم بچپن سے یہ پڑھے نا، تو اس نے پوچھا سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا کون حقدار ہے؟ تو آپ نے 3 دفعہ کہا تھا ماں، اور پھر چوتھی دفعہ باپ، کیونکہ ماں زیادہ تکالیف اٹھاتی ہے اپنے بچے کو پیدا کرنے سے لے کے اس کو ڈلیور کرنے سے لے کے اس کی تربیت کرنے تک، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ اگر ماں باپ دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کرنی ہے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے بہاف پر صدقہ بھی کیا جائے گا، اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم ان لوگوں سے خیال پیار کرو جو تمہارا کر رہے ہیں، صلہ رحمی یہ ہے جو تم سے کٹے تم اس کے ساتھ مزید جڑو۔ اور پھر صلہ رحمی کا آپ کو ڈبل بینیفٹ ملتا ہے جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ ان پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو صدقے کا اجر بھی ملے گا، اور صلہ رحمی کا اجر بھی مل جائے گا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنگ دلی کا سوال کیا کہ میرا دل سخت بہت ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، ہاتھ پھیرو، یعنی فزیکلی ہاتھ پھیرو، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہاں پر چونکہ پڑوسیوں کا ذکر آ رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسایوں سے برا سلوک نہ کرو، ایسا کرنے والے کی نیکیاں اس طرح سے میلٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں جیسے سورج کی گرمی سے برف پگھل جاتی ہے، تو اتنی تیزی سے نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مہمان کا اکرام کرنا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر یہاں پر بات ہو رہی تھی لونڈیوں کی، غلاموں کی، تو ہم سرونٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے کہ جو گھروں میں ہمارے ورکرز ہیں ان کو ان کی تنخواہ دیں، ان کو اس کے وقت پر دیں، ان پر احسان کریں۔ اگر کوئی ایسا سخت کام کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ان کا ساتھ ہاتھ بٹائیں، ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جو ان کی کیپیسٹی کے اندر ہو۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، تو تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یعنی بخل مالی بھی اور قولی بھی۔ مالی بخل تو ہمیں سمجھ آ گیا، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، اور کسی کی ٹیک کیئر نہیں کرتے۔ قولی بخل یہ ہوتا ہے کہ سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، کسی سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، اپنا ایٹیٹیوڈ بنا کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ بھی بخل ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو، تو نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو جو کوئی ہو شیطان، تو جو کوئی ایسا کرے گا شیطان اس کا ساتھی ہے، تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ تو دکھاوے سے خرچ کرنے والا یہاں پر ہمیں بتایا گیا شیطان کا ساتھی ہے، ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ اور 3 لوگوں کو سخت سزا دی جائے گی، جس میں ایک وہ شخص ہوگا جو کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا تھا، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے۔ اور کیا آفت آتی ان پر اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کی دن پر، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا اللہ نے انہیں، اور ہے اللہ انہیں خوب جاننے والے۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے حکم پر جب ہم کو فالو کرتے ہیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، الٹا فائدہ ہی ہمیں ملتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی
لا یظلمون، نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، و ان تکو، اور اگر ہو حسنتن، ایک نیکی، یضاعفھا، تو وہ دگنا کر دے گا اس کو، ویؤتی، اور وہ دے گا من لدنہ، اپنے پاس سے، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا۔ ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی، اور ذرہ برابر بھی اگر غلط کام کیا ہوگا تو اس کو بھی حاضر کر دیا جائے گا، وہ گناہ جس پر توبہ استغفار نہیں کی ہوگی، اور ریاکاری نہ کی ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا کام جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بہت قدردانی کرتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہوتے ہیں۔ اور نیکی کا اجر ڈپینڈ کرتا ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ملے گا، اور کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھا جائے، اور کسی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص رستے سے گزرا اور اس نے خاردار جھاڑی کو اٹھا کر سائڈ پر کر دیا، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ تو بظاہر دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے، مگر اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ خیر خواہی اور ہمدردی، اور اس کے ساتھ اچھا اخلاص اور نیت درست۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم آپ کو ان سب پر گواہ۔ آیت نمبر 41 ویری امپورٹنٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو سنا آپ نے تو آپ رو پڑے۔ عبداللہ بن مسعود سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو ریسائٹ کر، یعنی کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ آپ کو ریسائٹ کر کے یہ آیت سنا رہے تھے، جب آپ اس آیت پر آئے تو آپ کے آنسو جو ہے وہ رک نہیں رہے تھے، کیونکہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا تھا کہ قیامت کے دن امت مسلمہ کو پوری دنیا کے لیے آپ نے گواہی دینی ہے، اور قیامت کے دن امت مسلمہ نے بھی گواہی دینی ہے۔ تو کیا حال ہے ہمارا اس آیت کو پڑھنے کے بعد؟ کیا ہم نے اس کی رسپانسبلٹی کو فیل کیا؟ آئیے ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ کیا میں نے اتنا اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر دی کہ کل کو میں اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے گواہی دینے کے لائق ہوں گی؟ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن چاہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، تو نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات، مگر اب ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 43، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور نہ ہی حالت جنابت میں، مگر عبور کرنے والے ہو رستے کو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر ہو تم مریض یا سفر پر، یا کوئی آیا تم میں سے قضائے حاجت سے، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، یعنی ان کے ساتھ سیکشل ریلیشن بنایا ہو، پھر نہ تم پاؤ پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، پھر مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھا ہے کہ نماز میں حضور قلبی بے حد ضروری ہے، دھیان اور فوکس پورا کا پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں، فزیکلی بھی پاک ہوں، کپڑے بھی پاک ہوں، کپڑے کمپلیٹ ہوں، انکمفرٹیبل ڈریسنگ نہ ہو، پانی اویلیبل ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو تیمم کیا ہوا ہو، کیونکہ اس ساری چیز کا امپیکٹ جو ہے نا وہ ہماری نماز کے خشوع پر ہوتا ہے۔ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نماز میں ہمارا دھیان بٹتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ڈسٹریکشنز کا کام کرتی ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں ہمارے پاس ایک ہونی چاہیے تیمم کٹ، کہ ہر وقت اویلیبل ہو، گھر میں کوئی بزرگ ہو یا کبھی کوئی ایسی سچویشن ہو جائے تو تیمم کر لیا جائے اور نماز جو ہے وہ ادا کر لی جائے۔ اور ہم یہ بات بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ کسی صورت میں، کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، ایکسپٹ کہ جو بے ہوشی کی حالت میں ہو، یا مینٹلی انسین ہو، یا جو سو گیا ہو، اس کے لیے معافی ہے، وہ بھی جیسے ہی اٹھے فوراً اپنی نماز جو ہے وہ اس کو ادا کرے، اس کو ڈیلے نہ کرے کہ جی اب فجر جیسے سوئے رہ گئی تو پھر اب آئے گی ظہر تو پھر پڑھ لیں گے، نہیں، آپ جیسے ہی اٹھیں سب سے پہلے اپنی قضا جو رہ گئی ہے اس کو ادا کریں گے، پھر اگلی نماز کی طرف جائیں گے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ راستے سے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے دشمنوں کو تمہارے، کافی ہے اللہ دوست، کافی ہے اللہ مددگار۔ اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ تبدیل کر دیتے ہیں الفاظ کو ان کی جگہوں سے، اور وہ کہتے ہیں سنا ہم نے، نافرمانی کی ہم نے، اور سنو تم نہ سنوائے جاؤ تم، اور رائنا کہتے ہیں ہماری، موڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو، اور عیب لگانے کے لیے دین میں، اور اگر بے شک وہ کہتے سنا ہم نے، اطاعت کی ہم نے،
اور سنیے اور دیکھیے ہمیں، البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے اور زیادہ اچھا ہوتا، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے، اور نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا۔ یہاں پر اہل کتاب کی ال پریکٹسز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے، کتاب کو چینج کرتے تھے اور الفاظ کو چینج کر دیتے تھے، اور کیا ہوتا تھا جب گروپ میں بہت سارے لوگ بول رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں کوئی ایسی تکلیف دہ بات کہہ دیا کرتے تھے، یعنی اپنے دل کی جو بڑھاس تھی اس کو نکال دیا کرتے تھے، منہ ہی منہ میں بول دیتے تھے کچھ نہ کچھ، یا تھوڑا سا اونچا بول دیتے تھے تاکہ اگر لوگ تو نہیں سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہو سکتا کہ سنا ہو، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز سن رہے ہیں نا، اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ دلوں میں کیا چل رہا ہے انسان کے۔ اے لوگوں جو دیے گئے ہو کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہم نے، تصدیق کرنے والی اس کے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، پھر ہم پھیر دیں انہیں ان کی پشتوں پر، یا ہم لعنت کریں ان پر، جیسا کہ لعنت کی ہم نے سبت والوں پر، اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لا یغفر، نہیں وہ بخشے گا، ان یشرکا، کہ شرک کیا جائے، بھی ہی ساتھ اس کے، و یغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دونا، جو علاوہ ہے، ذالکا اس کی، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا، اور جو کوئی شرک کرے گا ساتھ اللہ کے تو اس نے گھڑ لیا ایک گناہ جو کہ بہت ہی بڑا ہے۔ اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے اپنے دلوں کو چیک کریں، اپنا اپنا محاسبہ کریں، اور جہاں کہیں بھی شرک کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہمارے اندر ہے اس کو اپنے سے دور کریں۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو پاک قرار دیتے ہیں اپنے نفسوں کو، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے فتیلہ، دھاگے کے برابر بھی۔ یعنی خود کو پاک کہنا، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں پر دھوس جمانا، احسان کرنا، اور صدقہ دکھا دکھا کے کرنا، اور اپنی نیکیوں کے قصے بآواز بلند سب کو بتانا، یہ چیزیں ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہیں۔ اسپیشلی محفلوں میں بیٹھ کر کئی جگہ تو آپ کو ذکر کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ہم بتاتے ہیں کہ ہم جب مل کے کلیکٹیولی کام کرتے ہوتے ہیں پھر تو ہمیں بتانا پڑتا ہے، مگر کچھ ایسی نیکیاں جو ہم اکیلے کر رہے ہیں اس کو کلیکٹیو میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کہیں کچھ بتانے کی ضرورت بھی پڑ جائے نا تو اپنا نام نہیں لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ریا کا خطرہ ہوتا ہے، دکھاوے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر نیکیوں کے ویسٹ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی بہت زیادہ ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ دیکھو کس طرح وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، کافی ہے اس کا گناہ ہونا کھلم کھلا۔ تو کوئی بات بھی اللہ سے ایسی منسوب نہیں کرنی جس کا ہمارے پاس علم موجود نہ ہو۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دیے گئے ایک کتاب، ایک حصہ کتاب میں سے وہ ایمان لاتے ہیں جبت یعنی جادو، اور طاغوت یعنی شیطان پر، اور وہ کہتے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان میں سے جو ایمان لائے راستے کے حساب سے۔ جبت کہتے ہیں بتوں کو بھی، جادو کو بھی، طاغوت سے مراد ہے شیطان اور ہر سرکش قوت جو آپ کو اللہ سے دور کرے۔ پھر احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کرتے تھے، طاغوت اور جبت کو، پرندوں کو اڑا کر ان سے شگون لینا، زمین پر لائنز لگانا، یہ ساری چیزیں جبت کے اندر آ جاتی ہیں، اور طاغوت کے اندر ہر وہ شخص آئے گا جو آپ کو گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ اولئکا، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ جو، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، ومن، اور جس پر لعنت کی اللہ نے تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ تو جو شخص لعنت کا مستحق ٹھہرا یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا، تو دنیا میں اس کے پاس جتنے مرضی ریسورسز، مال و دولت آ جائیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہت میں سے، تو تب نہیں وہ دیں گے لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کچھ بھی، یعنی بخیل اتنے ہیں کہ کسی کو کھجور کی گٹھلی کے سراغ کے برابر بھی نہیں کچھ دے سکتے۔ یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اوپر اس کے جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، اور دی ہم نے انہیں بادشاہت بہت بڑی۔ آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی لینیج کے اندر لمبی مدت تک بہت سارے بادشاہ بھیجے، جیسے داؤد علیہ السلام ہے، پھر سلیمان علیہ السلام ہے، اور اس سلیمان علیہ السلام کی تو بادشاہت ایسی تھی کہ وہ آج تک ایسی بادشاہت کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دی۔ اور پھر اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی لینیج سے آئے ہیں، ان کو اللہ پاک نے نبوت دی، رسالت دی، اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اور لوگ جو تھے اسی وجہ سے، یہ جو اہل کتاب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ یہاں پر مراد، فضل سے مراد ہے نبوت، دین اور دنیا کی عزت، اور نبوت کی برکات جو کتاب اور حکمت کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ اور ملکن عظیمہ سے مراد ہے بہت بڑی بادشاہت۔ تو ان میں سے ہے کوئی جو ایمان لایا اس پر، اور ان میں سے کوئی ہے جو رک گیا اس سے، اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ہم ان قریب اس کو جلائیں گے آگ میں، جب بھی پک جائیں گی کھالیں ان کی، تو ہم بدل دیں گے دوسری کھالوں سے تاکہ وہ چکھیں عذاب۔ بے شک اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ تو یہ سزا ہے سب مجرمین کے لیے۔ یہاں پر عذاب کی شدت کو مینشن کیا گیا ہے، جلنے کی سینسیشن، ڈرمس اینڈ ایپیڈرمس، دو لیئرز ہیں ہماری اسکن کی، اور جو اوپر کی لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر جلنے کی سینسیشن آتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ جل کے راکھ ہو کے ختم ہو جائے گی، انسٹنٹلی دوسری اسکن جو ہے وہ گرو کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے کندھے کا درمیانی حصہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ ایک داڑھ اس کی جو جہنمی ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی تاکہ وہ خوب جلے، اور اس کی ران جو ہے ورکان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ جہنم میں جل جل کر وہ سویلڈ اپ ہو جائیں گے۔ یہاں پر اس سزا کی طرف ریفرنس دیا گیا ہے۔ تو جب بھی ایسی سزا کا ذکر آئے تو فوراً کیا کر لینا چاہیے ہمیں؟ اللہم آجرنا من النار، یا اللہ ہم سب کو ایسی آگ اور ایسے عذاب سے بچا لینا۔ اور آپ دیکھیں اگلی ہی آیت میں خوبصورت بیلنس آ گیا، اور وہ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، فوراً تسلی دے دی۔ کتنا پیارا ہے ہمارا قرآن، اور کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین۔ تو ہم ضرور داخل کریں گے انہیں باغات میں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں انتہائی پاکیزہ، اور ہم انہیں داخل کریں گے سائے میں۔ کیسے سائے؟ جو کہ گھنے ہوں گے، اتنے لمبے سائے ہوں گے۔ ایک درخت سدرۃ المنتہا جو ہے اس کا جو ہے وہ سایہ اتنا ڈیپ ہے کہ ایک تیز گھڑ سوار 100 سال تک بھی فل سپیڈ کے ساتھ اس کے نیچے چلتا رہے گا تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا زبردست اور اتنا اسٹرانگ سایہ ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتے ہیں تمہیں کہ تم ادا کرو امانتوں کو ان کے اہل کی طرف، اور جب تم فیصلہ کرو درمیان لوگوں کے تو کیسے فیصلہ کرو؟ عدل کے ساتھ۔ بے شک اللہ بہت اچھی ہے جو وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اور بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس پر آپ کو، ہم سب کو امین بنایا جائے، اس میں ہم نے خیانت نہیں کرنی، چاہے وہ قول ہے، چاہے وہ فعل ہے، چاہے وہ عمل ہے، چاہے وہ سامان ہے۔ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو اس میں ایک جو ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا؟ امانت کو پورا پورا ادا کرنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اولو الامر کی تم میں سے، یعنی حکمران۔ پھر اگر تنازع ہو جائے تم سے کسی چیز کا ان کے بارے میں، تو پھیر دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ اور آخری دن پر، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر جو سبارڈینیٹس ہیں، رعایا ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے باسز کو، حکام کو فالو کریں گے۔ اگر وہ نافرمانی اللہ کی طرف آپ کو انوائٹ کریں گے تو تب آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں گے نا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے سیٹ اپس میں بھی دیکھتے ہیں پولیٹیکل انریسٹ کیوں ہوتا ہے، کہ جب جو رعایا ہے وہ اپنی حکمرانوں کی بات نہیں مانتی تو پھر جھگڑے، لڑائیاں اور فتنے فساد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پابند کر دیا گیا۔ ہاں اگر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف بات کریں گے تو وہاں پر پھر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دعویٰ کرتے ہیں بے شک وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لے جائیں طرف طاغوت کے، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے ہیں کہ وہ کفر کریں گے اس کا، اور چاہتا ہے اللہ، اور چاہتا ہے شیطان کہ وہ گمراہ کر دے انہیں، گمراہ کرنا اس کا دور کا۔ آیت نمبر 60 پڑھی ہے ہم نے، رائٹ؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ طرف اس کی جو نازل کیا اللہ نے اور طرف رسول کے، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ وہ روکتے ہیں
آپ سے رک جانا، یعنی منافقین اطاعت کے بجائے نافرمانی کو پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ اور جبکہ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ جو بات سنتے تھے فوراً اس کو فلفل کرتے تھے، فوراً حکم پر جو ہے وہ لبیک کہتے تھے۔ ابو جرے کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، وہ لوگوں کو کوئی بھی بات کہتا ہے تو لوگ فوراً اس کی بات سنتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ باہر سے آئے تھے نا، کسی ریموٹ ایریا سے آئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آخری اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام ایسے جان فدا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ تو کیا ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر احسان اور موافقت کا۔ یہی وہ لوگ ہیں، وہ جو جانتا ہے اللہ ان کو ان کے دلوں میں، بس آپ اعراض کیجئے ان سے، نصیحت کیجئے انہیں، اور کہہ دیجئے انہیں ان کے دلوں میں بات ایسی جو کہ بلیغہ ہو، اثر کرنے والی ہو۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر تاکہ وہ اطاعت کیا جائے اللہ کے حکم سے۔ اور اگر بے شک وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، پھر وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ سے، تو بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے رسول، البتہ اگر وہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے خاص تھی، یعنی کہ آپ کے پاس لوگ آتے تھے، دعا کے لیے کہتے تھے، اور آپ لوگوں کے لیے توبہ استغفار کی دعا کیا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم آپ کی قبر پر جا کر اپنے گناہ نہیں بخشوا سکتے، اب ہم اپنے گناہوں کی معافی خود ہی مانگیں گے۔ بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، نہیں وہ مومن ہو سکتے یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو اس معاملے میں جو اختلاف ہو درمیان ان کے، پھر نہ وہ پائیں اپنے نفسوں میں کوئی تنگی، اس سے جو فیصلہ کریں آپ اور وہ تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ مومن ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ جھگڑے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کے مطابق کریں، اور آپ کے فیصلے پر تنگی محسوس نہ کریں، اور اگلی بات اس فیصلے کو ایکسپٹ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنے ڈیسیژنز لینے ہیں۔ جو بھی کوئی ہمارے اندر پرابلم آ جائے، یا کوئی جھگڑا آ جائے، یا کوئی مسئلہ مسائل آ جائے، اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے ہیں ان پر کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، نہ وہ کرتے اس سے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر بے شک وہ کرتے جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، جس کی البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ شدید ثابت قدمی میں۔ تو منافقین آسان احکامات پر تو عمل کر لیتے تھے، مگر جہاں پر ان کو اپنی دنیا قربان کرنی پڑتی تھی یا جہاد کرنا پڑتا تھا، وہاں پر آ کر وہ زیرو ہو جاتے تھے، وہاں پر ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اطاعت جو ہے، اس آیت سے ہمیں یہ بھی لیسن مل رہا ہے کہ اطاعت جو ہے وہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، اور گناہ کرنے سے اطاعت کم ہو جاتی ہے، نیکی نیکی کا رستہ کھولتی ہے، اور برائی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بندہ اگر علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ عطا کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم میں ہر وقت اپنے اضافے کرنے کی دعائیں بھی کرنا چاہیے، اور علم سیکھتے بھی رہنا چاہیے، اور تب البتہ دیتے ہیں ہم انہیں اپنے پاس سے اجر بہت بڑا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر منافقین اپنے ایٹیٹیوڈز کو کریکٹ کر لیں تو اللہ سے ان کو بڑا اجر مل سکتا ہے، اگر وہ خود کو کریکٹ کریں۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے تو یقیناً اجر عظیم ہمیں ملے گا اپنے رب سے، اور البتہ ہدایت دیتے ہیں ہم انہیں راستے کے جو کہ مستقیمہ سیدھا ہے۔ مستقیم ہوتا ہے بہت سچا، بہت سیدھا، اس میں اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتا۔ اور سچا وہ شخص ہوتا ہے ٹھیک کرنے والا بھی ہو، اسی لیے ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہ خود بھی سچے تھے، اور سچائی کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ تو جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو یہی لوگ صاف ہوں گے ان لوگوں کے جن پر انعام کیا اللہ نے، اور یہ لوگ بطور ساتھی کے ہیں۔
تو اگر ہم اطاعت کریں گے اللہ اور رسول کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا انعام کر کر انہیں اتنی بڑی جو ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ ربیہ بن کعب اسلمی نے کہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، تو آپ نے پوچھا ہاں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوافل زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنے چاہیے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ وقفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ بہت علم والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پکڑو ہتھیار اپنے اور پھر نکلو چھوٹے دستوں میں، یا تم نکلو سب اکٹھے ہو کر۔ اور بے شک تم میں سے البتہ وہ جو ضرور دیر لگاتا ہے، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت تو وہ کہتا ہے تحقیق انعام کیا اللہ نے مجھ پر، جبکہ نہ تھا میں ساتھ ان کے موجود۔ یعنی خیر کے کاموں میں منافقین کا یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر مال غنیمت یا پیسہ ملتا تھا وہاں پر تو بڑی خوشی سے پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور جب جنگ میں جانا پڑتا تھا اور مسلمانوں کو نقصان ہوتا تھا یا یہ پیچھے رہ جاتے تھے جنگ سے تو اس وقت بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو یہ کیا تھے؟ یہ بیسیکلی اپرچونسٹ تھے، ان کو صرف دنیا سے چونکہ محبت تھی، مال سے محبت تھی، تو یہ اپنا کچھ بھی سیکریفائز نہیں کرنا چاہتے تھے اللہ کی راہ میں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ ان کی اپنی جانیں ہو، چاہے وہ ان کا وقت ہو۔ تو جب وہ پیچھے رہ جاتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے۔ اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، البتہ وہ ضرور کہیں گے گویا کہ نہ تھی درمیان ہمارے اور درمیان ان کے کوئی محبت، ہائے افسوس مجھ پر، ہوتا میں ان کے ساتھ تو میں بھی کامیابی پاتا بہت بڑی۔ تو یعنی کہ اگر فار ایگزامپل مسلمانوں کو کوئی فتوحات ملتی یا ان کو بہت سارا مالی غنیمت ملتا تو کہتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ چلے جاتے تو ہمیں بھی بینیفٹ ہو جاتا۔ بس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے رستے میں، وہ جو بیچ دیتے ہیں زندگی دنیا کی بدلے آخرت کے، تو جو کوئی جنگ کرے گا اللہ کے رستے میں پھر وہ قتل کر دیا جائے گا یا وہ غالب آ جائے گا تو بس ان قریب ہم دیں گے اسے اجر بہت بڑا۔ کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم جنگ کرتے اللہ کے رستے میں، حالانکہ تم کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتیں اور بچوں میں سے، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے، اس کے ظالم ہے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ تو مکہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تھے، تو ان کے رشتہ داروں پر ظلم کیا گیا تھا اور ان کو کفر پر واپس پھیرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ اتری تھی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے رستے میں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے رستے میں۔ تو جنگ کرو دوستوں سے شیاطین کے، بے شک چال شیطان کی کانا ضعیفہ بہت ہی کمزور ہے۔ تو مومن اللہ کی خاطر لڑتا ہے، اس کا ٹارگٹ دین اور اسلام ہوتا ہے، اور اس کے اگینسٹ کافر کا ٹارگٹ دنیا ہوتی ہے، دنیا کے مقاصد ہوتے ہیں اور مال و دولت ہوتا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے، کہا گیا انہیں کہ رک جاؤ، روک لو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ تو جب فرض کیا گیا ان پر جنگ کرنا تب ایک گروہ ان میں سے وہ ڈر رہے تھے لوگوں سے، جیسا کہ ان کو ڈرنا چاہیے تھا اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب کیوں فرض کیا تو نے ہم پر جنگ کرنا، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں ایک مدت تک قریب کی، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کرے، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے پتیلا دھاگے کے برابر بھی۔ یہاں پر ان لوگوں کی کم ہمتی کے بارے میں اور بزدلی کے بارے میں منافقین کے بتایا جا رہا ہے، جو کہ کسی صورت بھی جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی جان بہت پیاری تھی، مال بہت پیارا تھا، اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے، یدرککم الموت پالے گی تمہیں موت، ولو اور اگرچہ کنتم ہو تم فی بروج مشیدۃ قلعوں میں مضبوط، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی بھلائی تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ہے واسطے اس قوم کے نہیں وہ قریب ہوتے کہ وہ سمجھیں بات کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری رسپانسبلٹی ڈال دیتے تھے، جب کچھ اچھا ہوتا تھا تو اپنی طرف ایسوسیٹ کر دیتے تھے، جب برا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسوسیٹ کر دیتے تھے۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ موت تو تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے،
اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم سب کے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں۔ جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی تو کہاں سے ہوتی ہے؟ فمن اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جو کوئی پہنچتی ہے تمہیں برائی، فمن نفسک، تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ تو اس آیت میں ہمیں برائی اور بھلائی کا قانون بتا دیا گیا، اور سبب عموماً انسان کی اپنی غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ جس نے اطاعت کی رسول کی، پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ موڑا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ دونوں سائملٹینیسلی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں، یہ ہم پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، رات کو مشورے کرتا ہے گروہ ان میں سے علاوہ ان کے جو کہتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو مشورے کر رہے ہیں، تو آپ ان سے اعراض کیجئے ایک پر، اور بھروسہ کیجئے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یعنی کہ دن کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرتے ہیں، مگر رات کو آپ کے اپوزٹ بات کرتے ہیں، اور ان کے لیڈرز سے مراد ہیں شیاطین، ان کے لیڈرز ہیں بیسیکلی۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ آن دا کنٹری، اللہ پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مددگار ہے، اور یہی بات ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ افلا یتدبرون، کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے القرآن، قرآن میں؟ اور اگر ہوتا وہ پاس سے غیر اللہ کے، البتہ وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ تو یہاں پر ہمیں قرآن پر تدبر کرنے کی طرف انوائٹ کیا جا رہا ہے، اس کا فہم حاصل کریں، اس کا علم حاصل کریں، اس کے گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن کے اندر آپ کو کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ملتی۔ حسن بصری کہتے ہیں حروف کی حفاظت اس طرح سے کہ آپس میں اختلاف نظر نہ آئے، عمل میں نظر نہ آئے۔ صرف تلاوت کافی نہیں، تیز تیز پڑھ لینا انف نہیں ہوتا، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور الحمدللہ جس طرح سے ہم سب اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن میں سے یا خوف میں سے، تو وہ پھیلا دیتے ہیں اس کو، اور اگر وہ لوٹاتے ہیں اسے طرف رسول کے اور طرف اولو الامر کے، ان میں سے البتہ جان لیتے اسے، وہ جو نکالتے ہیں نتیجہ اس کا ان میں سے۔ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی، مگر بہت تھوڑے۔ تو ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلائیں، ہمیشہ ریسرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی جھوٹا ہونے کے لیے یہی ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے، اسپیشلی جنگ کے موقع پر، اس سے پینک ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نارمل سچویشن میں بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی بات جو پینک کرے گی اس کو چھپا لیا جائے، اس کو کور اپ کر دیا جائے، ورنہ اناکی ہوتی ہے اور جھگڑے بنتے ہیں اور مسئلے بنتے ہیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو جنگ کیجئے اللہ کے رستے میں، نہیں آپ مکلف بنائے گئے مگر اپنی ہی جان کے، اور ابھاریے مومنین کو۔ امید ہے اللہ کہ وہ روک دے جنگ ان کی جنہوں نے کفر کیا، اللہ زیادہ سخت ہے طاقت میں اور زیادہ سخت ہے سزا دینے والوں میں۔ تو جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی ہوگی اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے اس کو ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری تو ایک حصہ اس میں سے اس کو ملے گا، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے نگران۔ تو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اچھی سفارش کروانا، یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے اور پسندیدہ ہے۔ سفارش ناٹ ان دا سینس جو ہمارے پاکستان میں پریویلنٹ ہے، وہ سفارش نہیں کہ کوئی نیکی کے کام کی طرف جو ہے کسی کو موٹیویٹ کرنا، آپس میں فرینڈشپ کروا دینا، لوگوں کی جھگڑے ہو گئے میں تو کروا دینا، اس کو ریزالو کرانا۔ بری سفارش کے اندر آتے ہیں چغل خوری کروانا، جس کے تھرو لڑائی جھگڑے ہو، اور غلط کام کی طرف موٹیویٹ کرنا۔ تو یہ چیزیں ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے۔ وَإِذَا، اور جب ہوئی تم دعا دیے جاؤ تم، بِتَحِيَّةٍ کوئی دعا، فَحَيُّوا تو تم دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا زیادہ اچھا اس سے، أَوْ رُدُّوهَا یا لوٹا دو اس کو۔ إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کانا ہے، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، حسیبہ خوب حساب رکھنے والا۔ یہاں پر سلام کرنے کی طرف ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اور سلام کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے۔ سلام کا جواب ضرور دینا چاہیے،
عموماً یہ عادت ہوتی ہے بڑوں بزرگوں کو کوئی سلام کرے تو آگے سے سر ہلا دیتے ہیں، بس سر نہیں ہلا کے سوال کا جواب نہیں، سلام کا جواب نہیں ہوتا، پورا وعلیکم السلام کہنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ کلی شعین حسیبہ، جتنے سلام کے جواب آپ دے رہے ہیں اللہ پاک ان سب کا حساب بھی رکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے بچے نے سلام کیا تو اس کو اگنور کر دیا، اللہ پاک اس کا حساب رکھ رہے ہیں۔ سلام ایک دعا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، آپس میں سلام کو پھیلائیں، سلام کرنے میں پہل کریں۔ ایسے لوگوں کی فضیلت ہوتی ہے، وہ لوگ سپر ہوتے ہیں، سپر گڈ ہوتے ہیں جو کہ سلام میں پہل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی جواب نہیں بھی مل رہا تو کوئی بات نہیں، فرشتے آپ کو آپ کے سلام کا جواب دے دیں گے۔ پھر یہ آپس میں جن گھروں میں جھگڑے اور نفرتیں ہیں وہاں پر محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ تو گھر میں ایک دوسرے کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں، بڑوں کو سلام کریں، واک پہ نکلی ہیں تو لیڈیز کو سلام کریں، irrespective آف دس کہ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کیونکہ یہ چیز بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے نا، جو جس کو نہیں جانتا تو لوگ بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا پتہ نہیں کیوں ہمیں سلام کر رہی ہے، ایسا ہے کیونکہ ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی اس کی عادت نہیں رہی، صرف جاننے والوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو لیڈیز کو واک کرتے ہوئے بھی ضرور سلام کرے، اس سے ایک تو کمیونیکیشن بھی بہتر ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں نا، 10 نیکیاں سلام کی، اور پھر رحمت اللہ 20 وبرکاتہ 30، تو صبح صبح اٹھتے ہی نیکیاں کمانی شروع کریں نا، نامہ اعمال میں ان کو بڑھائیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں ایک دن قیامت کے جس میں کوئی شک نہیں، کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم سب نے، اپنے سے سوال کرتے ہیں کیا ہم سب نے اس کی تیاری کر لی ہے، کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو کیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں، دو گروہ تم ہو گئے ہو، اللہ نے الٹا پھیر دیا انہیں بوجہ اس کی جو انہوں نے کمائی کی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس کو جسے گمراہ کر دیا اللہ نے؟ تو اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ کر رستے سے چلے گئے تھے، غزوہ احد کے بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو پھر کیا ہوا، اس میں صحابہ کرام دو گروپس میں اس وقت ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، تو پھر اس کے بارے میں یہ جو ہے نا آیت یہ نازل کی گئی کہ تم آپس میں کیوں سیگریگیٹ ہو گئے، اور سپریٹ پوائنٹ آف ویو کیوں ہو گیا تمہارا، کیونکہ جہاں پر بھی پوائنٹ آف ویو میں سیگریگیشن سپریشن آ جاتی ہے، جہاں پر اتفاق ٹوٹنے لگ جاتا ہے تو وہاں پر اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے آپس کا اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ وہ دل سے چاہتے ہیں کاش تم کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا تو تم ہو جاؤ برابر، تو نہ تم بناؤ ان میں سے دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے رستے میں، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں بھی تم پاؤ انہیں، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اب یہ آیتیں جو ہے نا ٹورڈز دا اینڈ آف ریولیشن آ رہی ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ یہ اسٹارٹ کی آیتیں نہیں ہیں، یہ جب پورا ٹائم گزر گیا ہوا ہے ٹورڈز دا اینڈ، جب اسلام ایز اے دین پروناؤنس کر دیا گیا، منافقین کو سیگریگیٹ کر دیا گیا، اور اوپنلی سب کو اسلام کی طرف انوائٹ کر دیا، پھر بھی اس کے بعد اگر لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے تو پھر ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ وجدتموہم تو ان کو پھر آپ قتل کرو، سوائے ان لوگوں کے جو جا ملتے ہیں ایک قوم سے درمیان تمہارے اور درمیان ان کے پختہ عہد ہے، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں سینے ان کے کہ وہ جنگ کرے تم سے، یا وہ جنگ کرے اپنی قوم سے، اور اگر چاہتا اللہ البتہ مسلط کر دیتا انہیں تم پر، بس ضرور وہ جنگ کرتے تم سے، پھر اگر وہ الگ رہے تم سے تو نہ تم جنگ کرو ان سے، اور وہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کو تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، دشمن پر بھی زیادتی نہیں کرنی، اگر کوئی صلح کی طرف موٹیویٹڈ ہے تو اس صلح کو ایکسپٹ کریں اور آگے دیکھیں۔ ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے، اور وہ امن میں رہیں اپنی قوم سے، جب کبھی وہ لوٹائے جاتے ہیں طرف فتنے کے وہ الٹا دیے جاتے ہیں اس میں، پھر اگر نہ وہ الگ رہے تم سے اور نہ وہ ڈالیں طرف تمہارے صلح کو اور نہ وہ روکیں اپنے ہاتھوں کو، تو پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔
یہی وہ لوگ ہیں بنایا ہم نے تمہارے لیے جن پر غلبہ واضح۔ آیت نمبر 92۔ اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو مگر خطا سے۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلی آیتوں میں کہا جا رہا ہے کہ آپ قتل کرو، کن کو قتل کرو؟ منافقین تو خیر نہیں، یہودیوں کو جو مسلمان نہیں ہو رہے، جب دین پرناؤنس کر دیا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ اگلے میں آیت میں بتا دیا گیا کہ آپ کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے، اور جو قتل کرے گا کسی مومن کو خطا سے تو آزاد کرنا ہے ایک گردن غلام مومن کا، اور دیت جو سپرد کی جائے طرف اس کے وارثین کے، اہل خانہ کے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر ہے وہ ایسی قوم میں جو دشمن ہے تمہاری تو وہ مومن ہے تو آزاد کرنا ہے ایک غلام گردن کو مومن کا، اور اگر ہے وہ اس قوم سے درمیان تمہارے اور ان کے پختہ عہد ہے تو دیت جو سپرد کی جائے گی طرف اس کے اہل یعنی وارث کے، آزاد کرنا ہے ایک غلام گردن مومن کا۔ تو جو کوئی نہ پائے یعنی کہ وہ غلام نہیں آزاد کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ روزے رکھنے ہیں 2 ماہ مسلسل، ایک چھٹا، 10 رکھے تھے، 11واں چھٹ گیا، 1 سے پھر گنتی سٹارٹ ہوگی۔ تو توبہ قبول کرتا ہے اللہ، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ تو مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، غلطی تو ہو سکتی ہے انسان سے، تو مومن کی جان مال عزت دوسرے مومن پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان والے، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث کا مفہوم آ رہا ہے، اگر تمام آسمان والے اور تمام زمین والے مل کر کسی ایک شخص کو قتل کریں تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سب کے سب کو جہنم میں ڈال دے۔ تو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی کسی کے قتل میں صرف مشورہ بھی دے دے نا، ایک سینٹنس میں بھی کہہ دے کہ ہاں جی اس کو مار دے، تو وہ بھی اس قتل میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور خواتین کا قتل کیسے ہوتا ہے؟ ابارشن کی شکل میں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو بدلہ ہے اس کا جہنم، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، اور غضبناک ہوا اللہ اس پر، اور اس نے لعنت کی ہے اس پر، اور اس کے لیے عذاب بہت بڑا تیار کیا گیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سفر کرو اللہ کے رستے میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور نہ تم کہو ان کے لیے جو ڈالے طرف تمہارے سلام، نہیں ہو تم مومن، تم چاہتے ہو سامان دنیا کی زندگی کا تو پاس اللہ کے بہت اچھی اور بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے تو احسان کیا اللہ نے تم پر، بس تحقیق کر لیا کرو، یعنی کہ انویسٹیگیٹ کر لیا کرو، بے شک اللہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے، ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بکریوں والا تھا، اور صحابہ کرام وہاں سے گزرے، اور اور اس نے ان کو دیکھ کر جو ہے سلام کیا، اور صحابہ جو ہے وہ سمجھے کہ یہ کافر ہے، انہوں نے غلطی سے اس کو قتل کر دیا اور سارا جو ہے اس کی بکریاں لے لی۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر لی کہ ہمیشہ پہلے انویسٹیگیٹ کرو، کیونکہ نیچرلی کفار ایسے کرتے ہوں گے نا کہ جب انہیں مارنے آتے ہوں گے تو وہ کلمہ پڑھ لیتے ہوں گے، تو ان سے پھر یہ غلطی بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ہمیشہ تحقیق کرو اور اس کے بعد ایسا کام کرو۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے مومنوں میں سے سوائے معذور کے، اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں ساتھ مالوں اور اپنی جانوں کے۔ اللہ نے فضیلت دی جہاد کرنے والوں کو جو کہ اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، بیٹھنے والوں پر ایک درجہ ہے، اور ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے اچھا، فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر اجر کے اعتبار سے بہت بڑا۔ تو انسان نیکی کے کاموں میں جب اللہ کے راستے میں نکلے تو سستی سے بچے، کل ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ نیکی کے کاموں میں سستی سے بچنا چاہیے، ورنہ ہم پیچھے رہنے والوں میں رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں گے نا، جیسے ہم نے دورہ قرآن الحمدللہ سٹارٹ کیا، ایک پارا لیا، دوسرا لیا، تیسرا چھوڑ دیا، چوتھا چھوڑ دیا، پانچواں چھوڑ دیا، پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ وہ سارا لیگ بیہائنڈ ہو جائے گا۔ تو جب جو کام شروع کریں اس کو پورا کریں، سستی نہ دکھائیں، اور کنسسٹنٹ ہو کر کام کریں۔ درجات منہ، درجات ہیں اس کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش اور رحمت، مقام اللہ، اور ہے اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔ ابو سعید خدری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے لوگ سب سے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے،
اور جہاد کرنے والے، بہت کوشش کرنے والے، دین پھیلانے کے لیے کوشش کرنے والے، اور قتال کرنے والے بھی، اور علم کے لیے نکلنے والے بھی، جیسے آپ سب لوگ ماشاءاللہ علم کے لیے نکلے ہوئے نا، آپ لوگ بھی جہاد میں ہیں، آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں اس ارادے سے جائے کہ وہاں سے کچھ سیکھے یا سکھائے تو اس کا درجہ جو ہے وہ جہاد کے برابر لکھ دیا جاتا ہے۔ بے شک وہ جو فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، وہ کہتے ہیں کس حال میں تھے تم؟ تو وہ کہتے ہیں تھے ہم کمزور زمین میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع تو تم ہجرت کر جاتے ہیں اس میں؟ تو یہی وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ نافرمانی کی جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، جہاں پر آپ اپنی دین کی پریکٹسز نہ کر سکیں، ایسے آفیسز جہاں پر آپ اپنی فرض عبادات یعنی نماز ادا نہیں کر سکتے، تو ایسی جگہ کو چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ اور ہجرت کرنا پسندیدہ ہے، اور سب سے بہترین ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کون سی ہے؟ جو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آپ چل پڑتے ہیں، وہ سب سے بہترین ہجرت ہے۔ سوا ان کے وہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی تدبیر کی اور نہیں وہ پاتے کوئی راستہ، بس یہی لوگ امید ہے اللہ کے درگزر کرے گا ان سے، اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا۔ تو جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں اور وہ پائے گا زمین میں جائے پناہ بہت ہی وسعت۔ تو جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے راستے اور اس کے رسول کے راستے میں، پھر پالے اسے موت، تو تحقیق اس کا اجر واضح ہو گیا ہے اللہ پر، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرنے ہوئے نکلا، حج کرنے کی نیت سے نکلا اور وہ فوت ہو گیا تو وہ اس کے لیے قیامت تک حج کا اجر جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ وہ جب اٹھے گا اللہ کے پاس تو وہ تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں تو نہیں کوئی گناہ تم پر کہ تم قصر کر لو اپنی نمازوں کو، اور اگر خوف ہو تمہیں کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، کافر، تو تمہارے لیے وہ دشمن ہے کھلم کھلا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قصر نماز کو اویل کریں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو آسانیاں دی جاتی ہیں ان کو اویل کر لینا چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آئمہ نے اجتہاد کر کے یہ بتایا ہے، اور صحیح مسلم حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب شہر سے نکل کر 21 کلومیٹرز کا رستہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نماز کو قصر کیا جائے گا، 4 2 کے برابر ہو جائے گی، 2 2 ہی رہے گی، رائٹ؟ اور فجر کی سنتیں پڑھنی ہوں گی قصر کی سچویشن میں بھی۔ اور اگر کوئی مسافر ہو اور وہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر اس نے پوری نماز پڑھنی ہے، پھر وہ قصر نہیں کرے گا اگر وہ امام کے پیچھے پڑھے گا۔ قرات کو بھی مختصر کیا جاتا ہے، کر سکتے ہیں آپ اگر آپ اسپیسیفکلی خوف کی صورت میں، اور جنگ کی سچویشن میں بھی آپ چلتے چلتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک ایک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آنکھ کے اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رکوع اور سجدہ کرنے کی آپ کے پاس سچویشن پاسبل نہیں ہو رہی، جنگ کی حالت ہے، تو آپ چلتے چلتے میں بھی نماز پڑھیں گے، رکوع اور سجدہ نہیں بھی کر سکتے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن انیس کو خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تو اس وقت انہوں نے چلتے چلتے نماز پڑھی تھی، یہ ہمیں اس سے سیرہ کے پڑھنے سے یہ پتا چلتا ہے۔ تو عصر کا وقت قریب تھا اس وقت، تو انہوں نے چلتے چلتے میں بھی نماز پڑھ لی تھی۔ اور جب ہوں آپ ان میں تو قائم کریں آپ ان کے لیے نماز، اور چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھے اسلحہ اپنا، پھر جب وہ سجدہ کریں پس چاہیے کہ وہ ہوں تمہارے پیچھے، اور چاہیے کہ آئے ایک جماعت دوسری ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہوئی، تو بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں بچاؤ اپنا یعنی اسلحہ اپنا۔ چاہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کاش تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے، تو وہ حملہ کریں تم پر، حملہ کرنا ایک ہی بھار، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اگر ہے تمہیں کوئی تکلیف بارش سے یا ہو تم بیمار کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ اور پکڑے رکھو بچاؤ اپنا، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا
तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन कर दिया गया कि जंग की सिचुएशन में भी आपने अपना असलहा पकड़ के रखते हुए नमाज पढ़ी जा सकती है। और खवातीन के लिए भी ये है कि जब वो जमात के साथ नमाज पढ़ी है और अगर उनके साथ छोटे बच्चे हैं गोद वाले, तो वो छोटे बच्चों को उठाकर नमाज अदा कर सकती हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को जो है महरूम ना करें जमात की नमाज से। फिर जब पूरा कर चुको तुम नमाज को, तो याद करो अल्लाह को कैसे, खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर। फिर जब इत्मीनान में आ जाओ तो कायम करो नमाज, यानी कि अब जंग की सिचुएशन टल गई, खौफ टल गया, तो क्या करो, पूरे खुशू और खुजू और पूरे अच्छे अरकान के साथ अपनी नमाज को प्रॉपर तरीके से अदा करो। इन्ना स्वलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर फर्ज की गई है उसके एक्चुअल टाइम पर। नमाज को डिले करके नहीं पढ़ना, नमाज को उसके टाइम के अंदर अंदर पढ़ना है। ना इतनी जल्दी पढ़ लेना है कि अभी टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ तो नमाज पढ़ ली, ना कि इतनी डिले कर लेनी है कि हम जो है वो बिल्कुल नमाज का टाइम खत्म होने वाला हुआ और हमने अल्लाह अकबर करके नमाज स्टार्ट कर ली, उसमें आपका खुशू इफेक्ट होता है। इसलिए बेहतर यह है कि नमाज को उसके टाइम पर जो है वो पढ़ा जाए। प्लस ये है कि जब नमाज से फारिग हो जाए, तो अब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो अल्लाह का जिक्र साइड बाय साइड हमने करते रहना है। और जितनी देर भी हम जाए नमाज पर बैठे रहते हैं, अपने लिए दुआएं करते रहते हैं, ये वो सिचुएशन होती है जब फरिश्ते भी हमारे लिए दुआएं कर रहे होते हैं। क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू, अल्लाहुम्मा अर्हमहू, कि अल्लाह पाक इस पर, इसकी मग़फ़िरत कर और इस पर रहम कर। और इब्ने मसूद से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज को तर्क किया उसने कुफर किया। और हम ये सब जानते हैं कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। जो नमाजें हमारी गफलत की वजह से, लाइल्मी की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, हठ धर्मी की वजह से रह गई, उनकी कंपनसेशन हम नफलों के थ्रू कर सकते हैं। अब हमारे पास रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह कोशिश करें नमाजों के साथ साथ दो दो नफल ऐड इन कर लें, क्योंकि कज़ाई उम्री का हमारे दीन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो नमाज फौत हो गई वो चली गई। अब सिर्फ इसकी एक कॉम्पनसेशन ये है हमारे पास कि हम उसको नफल के साथ, उसका जो है बराबर तो नहीं हो सकती, मगर चले कुछ कंपनसेशन हो जाएगी। अब होगा ये कि क़यामत वाले दिन जब नमाज को वे किया जाएगा, तो अगर मोमिनीन की फर्ज नमाजें कम हुई उनकी एज के हिसाब से, तो अल्लाह पाक कहेंगे अच्छा इसकी नफली नमाजें लेकर आओ, और फिर नफली नमाजों को भी तोला जाएगा। और अगर वो इक्वल हो गई तो बंदे की निजात हो जाएगी, और अगर इक्वल ना हुई तो फिर आगे बहुत मुश्किल है। और आप ये जानते हैं कि इम्तहान का जो पहला सवाल होता है, उसका जवाब अगर अट्रैक्टिव ना हो तो एग्जामिनर पे कैसा बुरा इंप्रेशन पड़ता है। सेम इज द केस विद नमाज। और ना तुम कमजोरी दिखाओ दुश्मन में, तलाश करने में दुश्मन की। अगर हो तुम तकलीफ उठाते तो बेशक वो भी तकलीफ उठाते हैं जैसा कि तकलीफ उठाते हो तुम, और तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह से उसकी जिसकी वो उम्मीद नहीं रखते। और है अल्लाह बहुत इल्म वाला और हिकमत वाला। बेशक हम नाजिल किया हमने आपकी तरफ किताब साथ हक के, ताकि आप फैसला करेंगे दरमियान लोगों के साथ उसके जो दिखाया आपको अल्लाह ने, और ना हो आप खयानत करने वालों के लिए झगड़ा करने वाले। वस्तगफिरुल्लाह, और बख्शिश मांगिए अल्लाह से। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह है बहुत बख्शने वाले, निहायत रहम करने वाले। ना आप झगड़ा करें उनकी तरफ से जो खयानत करते हैं अपने नफ्सों से। बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता उसको जो बहुत खाइन हो और गुनहगार हो। वो छुप सकते हैं लोगों से, मगर वो छुप नहीं सकते अल्लाह से। और वो उनके साथ है जब वो रातों को मशवरे कर रहे होते हैं। और नहीं वो पसंद करता बात में से, उसमें से है जो अल्लाह की, उससे जो वो अमल करते हैं अल्लाह उसको घेरने वाला है। यानी इस बात को हम सब याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर लम्हा हमारी बातों को नोट डाउन करवा रहे हैं। चाहे हम अकेले बैठ के बातें कर रहे हैं, या हम रातों को छुप के बातें कर रहे हैं, या हम किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज एवरीथिंग। मखलूक का खौफ पीछे रखें, अल्लाह का खौफ आगे रखें। खबरदार तुम वो लोग हो, झगड़ा किया तुमने उनकी तरफ से दुनिया की जिंदगी में, तो कौन झगड़ा करेगा अल्लाह से इनके बारे में दिन कयामत के, या कौन होगा उन पर कारसाज।
वमन यामल, तो जो कोई अमल करेगा सूअन बुरा, औ यज़लिम, या वो जुल्म करेगा नफ्सहू अपनी ही जान पर, सुम्मा फिर यस्तगफिरुल्लाह, तो वो बख्शिश मांगेगा अल्लाह से, यजिदिल्लाह यजिदिल्लाह, तो वो पाएगा अल्लाह को, गफूर रहीमा, बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला। तो इस आयत से हमें पता चल रहा है, और बहुत बड़ी ग्लैड टाइडिंग्स और खुशखबरियां हैं, कि गुनाह से मायूस नहीं होना। जब भी इंसान गिल्ट कॉन्शियस हो जाता है तो वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है। तो करने का क्या काम है, फौरन अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम मांगे, उसकी रहमत मांगे, उसकी तरफ रुजू करें। पहाड़ों के बराबर भी गुनाह होंगे तो उनकी बख्शिश कर दी जाएगी। तो जो कोई कमाएगा कोई गुनाह, तो बेशक वो कमाता है अपने ही नफ्स के लिए, और है अल्लाह बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला। तो हर इंसान अपने गुनाह के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, और गुनाह उसी की तरफ पलटता है। गुनाहों से नेमतों का जवाल होता है, जिल्लत छा जाती है, चेहरे का नूर उठा लिया जाता है, मसाइब और तकालीफ आती हैं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मुसीबतें जो हैं वो गुनाहों की वजह से नाजिल होती हैं, तो इनको तौबा ही हटा सकती है। तो जो कोई कमाएगा कोई खता या कोई गुनाह, फिर वो इल्जाम लगाएगा साथ उसके किसी भी बेगुनाह पर, तो तहकीक उसने उठाया एक बहतान और गुनाह बहुत बड़ा। और अगर ना होता अल्लाह का फजल आप पर और रहमत उसकी, अलबत्ता इरादा कर लिया था एक गिरोह ने उनमें से कि वो बहका देंगे आपको, मगर वो अपने आप को ही, और नहीं वो नुकसान दे सकते आपको कुछ भी। नाजिल की अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत, और सिखाया आपको वो जो ना था आप जानते उसको, और है अल्लाह फजल करने वाला आप पर बहुत ही बड़ा। नहीं कोई भलाई बहुत सी उनकी सरगोशियों में, सिवाय उसके जो हुक्म दे सदके का या नेकी का या इस्लाह का लोगों के दरमियान। तो जो कोई करेगा ये चाहने के लिए अल्लाह की रजामंदी, तो अनकरीब हम उसको अजर दे देंगे बहुत बड़ा। तो मुनाफिकीन की ये क्वालिटी होती थी, ये एट्रीब्यूट होता था, कि वो कानों में बातें करते थे, छुप छुप के बातें करते थे, मशवरे करते थे। तो हमें कानों में बात करना जो है वो नापसंदीदा है हमारे दीन में, इल्ला अगर आपने किसी को कोई चीज सदका करनी है या आपस में सुलह करवानी है, तो उस सिचुएशन में आप कान में बात कर सकते हैं। और आपस में दो लोगों की या खानदानों की सुलह करवाना नफली इबादत से भी बेहतर है। आपसे वसल्लम ने फरमाया, नमाज रोजा सदका से अफजल काम मैं तुम्हें ना बता दूं? लोगों ने पूछा जरूर बताइए। तो आपने कहा आपस में लोगों की सुलह करवाना, क्योंकि फसाद और झगड़े दीन को मूंड लेते हैं। आपस में सुलह करवाना अफजल तरीन सबका है, यह आपसे वसल्लम ने फरमाया है। तो जो कोई मुखालफत करेगा रसूल की, बात उसके जो वाजे होगी उसके लिए हिदायत, और वो पैरवी करे मोमिनीन के रस्ते की के अलावा, तो हम फेर देंगे उसे जिधर वो फिर गया, और हम जलाएंगे उसे जहन्नम में, और कितनी बुरी है लौटने की जगह। तो आयत नंबर 15 में हमारे लिए ये लेसन है, कि हिदायत मिलने के बाद सुन्नत की मुखालफत करना मोमिनीन का तरीक़ेकार नहीं है। मोमिनीन को चाहिए कि वो हिदायत के रास्ते पर चलते रहें। तबाही का रास्ता है जो कि हिदायत के अलावा है, जो कि गुमराही है, और इस पर हमें वईद सुना दी गई। इसीलिए हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबियात और सहाबा कराम जो है रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी जो है वो रोल मॉडल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता दिया, हदीस का मफहूम है कि निजात पाने वाले वही हैं जो मेरे और सहाबा कराम के रास्ते पर चलने वाले होंगे। बेशक अल्लाह नहीं बख्शेगा उसको जो शिरक किया जाएगा साथ उसके, और वो बख्श देगा उसके अलावा जो कुछ भी होगा जिसके लिए वो चाहेगा। और जो कोई भी शिरक करेगा अल्लाह के साथ, तो तहकीक वो भटक गया, बहुत दूर का भटक जाना। नहीं वो पुकारते उसके सिवा मगर औरतों यानी देवियों को, और नहीं वो पुकारते मगर शैतानम मरीदा, शैतान सरकश को। उनास, उनासा की जमा है, इसका मतलब होता है औरतें या देवियां या बुत जिनकी ये पूजा करते थे। ये ग्रीक गॉड्स की तरफ भी इसका रेफरेंस जाता है, वो हस्तियां जिनको ये खुदा समझते थे। और अनफॉर्चुनेटली आज का मुसलमान भी पीरों फकीरों और इस तरह की लोगों को जो है वो
اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے اکثر پیر فقیر جو ہیں وہ ان اناثا یعنی ان عورتوں کی طرح انہوں نے کلرفل کپڑے پہنے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں نا کبھی آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، جولریز پہنی ہوتی ہیں اور زیورات پہنے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے شرک یہ کرتے تھے، اور وہ شرک اب تک آپ دیکھ لیں کسی نہ کسی شکل میں پریویلنٹ ہے. لعنت کی اس پر اللہ نے اور کہا ان کے لیے البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے اولاد آدم کے ساتھ چونکہ اس کا حسد ہے، اس کی دشمنی ہے، تو وہ ان کو شرک پر جو ہے وہ اکساتا ہے. بڑی امپورٹنٹ آیا 119. البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں، اور البتہ میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا، اور البتہ وہ ضرور کاٹیں گے کان مویشیوں کے، اور البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا. بس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے تخلیق اللہ کی. تو جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست سوائے اللہ کے، تو تحقیق اس نے اٹھایا نقصان بہت بڑا اور واضح اور کھلم کھلا. تو اب اس آیت پر 119 پر جب آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کو ہر دوسرے ورڈ کے اندر نون ملے گا، اس میں تشدید ہے. اور یہ دونوں شو کرتے ہیں بہت زیادہ سٹریس دینا کسی بات پر. یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور اس نے اس کے لیے خوب تیاری کی ہوئی ہے. حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو جی حاجی کہلوانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے. پھر کیا وہ بحیرہ اور صاحبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کیا کرتے تھے؟ وہ کان کاٹ دیتے تھے ان کے اور کہہ دیتے تھے کہ یہ فلاں بزرگ کے نام پر جو ہے ہم نے، یا فلاں بت کے نام پر اس کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر کوئی ضرورت نہیں، جھوٹی امیدیں کیسے دلاتا ہے شیطان؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں حج عمرہ کرنے کی، تمہارا فلاں بزرگ ہے نا وہ تمہیں چھڑوا لے گا. اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور گمراہیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیک کام کی جگہ برے کام کرنے کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ شیطان جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ مسلمانوں کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. سب سے پہلے وہ ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تھرو شکوک و شبہات. پھر ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر وہ نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے. پھر بھی اگر مومن کبھی مومن ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے نیکیوں سے دور کرتا ہے. یہ بھی نہیں جب ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ ریاکاری دل میں ڈال دیتا ہے. پھر اس سے بھی اگر مسلمان بچ جاتا ہے تو اس کے اندر خود پسندی اور تکبر ڈال دیتا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا پھر حسد کینہ اور بغض ڈال دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ گمراہ کن خیالات اور وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے. پھر نمازوں کے دوران آ کر برے برے خیالات ڈالتا ہے. پھر اس کام کے لیے اس نے اپنے لشکروں کے لشکر لگائے ہوئے، اور ہر دم 24/7 شیطان جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا اس کو فلفل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے. مکر و فریب کے سے جو ہے وہ پھنساتا ہے. اور پھر سب سے زیادہ کام جو قرآن مجید کے اندر بار بار آتا ہے، ناشکرا بناتا ہے انسان کو، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے ہر وقت روتا دھوتا رہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو اس کی خواہشات کی پیروی کرواتا ہے. ان ساری سٹیجز سے گزار کر اینڈ پر جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب کہیں نہ کہیں وہ ہو ہی جاتا ہے. اور وہ وعدہ کرتا ہے اس سے، وہ امیدیں دلاتے ہیں انہیں، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور نہیں وہ پائیں گے اس میں کوئی محیصہ، کوئی جائے پناہ، کہیں پہ بچنے کی جگہ نہیں ملے گی انہیں جو لوگ شیطان کو فالو کریں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغات میں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ اللہ کا پکا اور سچا وعدہ ہے، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کرنے میں. نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی. جو کوئی عمل کرے گا برا تو وہ بدلہ دیا جائے گا اس کا، اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. اہل کتاب کا خیال تھا کہ چونکہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. فار اے فیو ڈیز ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو ہم فوراً جنت میں انٹر کر دیے جائیں گے اس کے بعد. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں. اور آپ دیکھیں اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کریں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم جو مرضی کر لیں. یہ سب ان کی وشفل تھنکنگ ہے. یہ سب فولز پیراڈائز کے اندر رہ رہے ہیں. جنت میں وہی جائے گا جو جنت کے لیے محنت کرے گا اور کام کرے گا.
تو جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے سراغ کے برابر بھی۔ مرد ہو یا عورت، ثواب اور سزا سب کو ایکول ملنی ہے، جینڈر بائسنس نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں اس سے جو سپر کر دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہو اور وہ پیروی کرے ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو تھا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست۔ یہاں پر عمل کی قبولیت کی شرائط بھی بتائی جا رہی ہیں کہ خلوص سے کریں گے، اچھا عمل کریں گے، احسن عملہ، جو شرک سے پاک ہوگا، بالکل ویسا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ وہ شرک سے بالکل پاک تھے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، ہر چیز کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز ایوری تھنگ۔ اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے معاملے میں، اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، وہ جو نہیں تم دیتے انہیں جو لکھا گیا ان کے لیے، اور تم رغبت کرتے ہو کہ تم نکاح کر لو ان سے، اور کمزوروں کے بارے میں بچوں میں سے، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر۔ تو جو کچھ بھی تم کرو گے نیکی میں سے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ایسی یتیم یا لڑکی جس کا کوئی ولی یا وارث نہ ہو تو اس کی ٹیک کیئر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر خود کیپیبل ہیں، حق ادا کر سکتے ہیں تو اس سے نکاح کریں، نہیں کر سکتے تو ولی کی رسپانسبلٹی خود اٹھائیں اور یتیم بچوں کے نکاح کر کے دیں۔ اور اگر عورت ڈرے اپنے شوہر سے زیادتی کرنے سے یا بے رخی سے تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ دونوں صلح کر لیں آپس میں، اور صلح کرنا زیادہ بہتر ہے، اور رکھ دی گئی نفسوں میں بخیلی شح۔ اور اگر تم احسان کرو اور تم تقوی کرو تو بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 128 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اعراض اور نشوز کی بات ہو رہی ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے بدسلوکی فیل کرے عورت، بیوی کو حقیر سمجھے، اس کا نان نفقہ نہ دے، اس کے ساتھ برا سلوک کرے، اگر عورت اس چیز کو سمجھتی ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکتی ہے تو ضرور برداشت کر لے، صبر کر لے، مگر اگر اس کی برداشت سے باہر ہے تو وہ علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اپنے حق کو تھوڑا سا کمپرومائز کر لوں گی تو ہمارا یہ رشتہ چل سکتا ہے تو ایسا کر لینا بہتر ہے۔ کمپرومائز کرنے سے اگر رشتہ چل سکتا ہے تو ایسا کر لینا بہتر ہے۔ شح کا مطلب ہوتا ہے بخیلی، یعنی حرص۔ تو مرد کا شح کیا ہے کہ بیوی سے فائدہ تو اٹھا لے مگر اس کو اس کا حق ادا نہ کرے۔ تو ہم سب انسانوں کو ایک دوسرے کے معاملات میں کانشیس ہونا پڑے گا، کانشیس ہونا چاہیے، اور حقوق کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، جو جس کا حق ہے۔ اور ہم یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت والے دن حقوق العباد جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو دنیا میں ہی اپنے معاملات جو ہیں وہ سیدھے رکھنے چاہیے ہم سب کو، اور جو معافی تلافیاں کرنی ہے وہ دنیا میں ہی کر لیں۔ اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھ سکتے کہ تم عدل کرو درمیان بیویوں کے، اور اگرچہ تم حرص کرو تو نہ تم مائل ہو جاؤ مگر مکمل مائل ہونا، کہ تم چھوڑ دو اس کو مانند لٹکتی ہوئی ایک شے کے۔ اور اگر تم صلح کرو اور اصلاح کرو اور تم تقوی کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ان مردوں سے خطاب ہے جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھیں، تو ان کو کیا انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ بیویوں کے درمیان آپ نے عدل کرنا ہے، اور یہ ایک مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، دل پر انسان کے اختیار نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی دو بیویاں ہیں، ہو سکتا ہے دل اس کا سیکنڈ والی کی طرف زیادہ مائل ہو تو ٹھیک ہے، دل کا جو فیلنگ ہے وہ اپنے تک رکھے، مگر عدل پھر بھی اس نے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دے یعنی ناانصافی کرے تو وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کا جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے سٹروک کے ساتھ ہو جاتا ہے یا پیرالسس ہو جاتا ہے انسان کو۔ تو یہ آیت بھی بڑی ضروری ہے کہ مردوں کو پتہ ہونی چاہیے۔
جن کو زیادہ شادیوں کا شوق ہے. اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور ہے اللہ وسعت والا، بہت حکمت والا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. اور البتہ تاکید کی ہم نے انہیں جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور تمہیں بھی، کہ ڈرو اللہ سے، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا. آیت نمبر 130 سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کسی صورت بھی اگر صلح نہیں ہو پا رہی، ہر طرح کی سچویشن کر کے دیکھ لی، اپنے حقوق بھی چھوڑ لیے، کمپرومائز بھی کر لیا، صبر بھی کر لیا، برداشت بھی کر لیا، تو اسلام جو ہے وہ معتدل دین ہے. اسلام خوبصورت دین ہے. اسلام انصاف پسند دین ہے. تو ایسی سچویشن میں طلاق لی جا سکتی ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں بعض مذاہب میں تو طلاق کو حرام کہا گیا، جبکہ ہمارے دین میں اس کو حرام نہیں کہا گیا. ہاں ناپسند ضرور کیا گیا، مگر اتنا کمپرومائز نہیں کرنا کہ شوہر جو ہے وہ، جیسے وہ ہم 4 چیزیں اپنی کلاس میں اکثر ڈسکس کرتے ہوتے ہیں نا، کہ حرام مال لے کر آتا ہوں، یا اس کے افیئرز ہوں، حرام ریلیشنز ہوں، یا پھر وہ مارتا ہو، یا پھر وہ نام نفقہ نہ پورا کرتا ہوں. تو ایسی سچویشن میں اگر کوئی خاتون طلاق لینا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق مانگنا شوہر سے یہ سخت ناپسندیدہ ہے. آپ سے نے فرمایا ایسی عورت جو چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور دور مسافت تک آتی ہے. اور اللہ ہی کے لیے 132، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز. اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگوں، اور وہ لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ اوپر اس کے بہت قدرت رکھنے والا. آیت نمبر 133 بہت زیادہ ڈرا دینے والی آیت اور کانشیس کر دینے والی آیت، کہ آج اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کا کام کے لیے چن لیا، دین پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، اور اگر ہم اس کو کرنے میں نخرے دکھائیں گے، اب تھک گئے، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگ لے آئے جو ریپلیس کر دیں گے ایسے لوگوں کو جو یہ دین کا کام نہیں کرنا چاہتے تھے. تو جب بھی دین سے ریلیٹڈ، قرآن سے ریلیٹڈ، اسلام کا کوئی کام کرنے کی کوئی اپرچونٹی ملے تو اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کریں، اس کو پسند کریں، اور اپنے لیے اس کو ایز این آنر لیں، نہ کہ مجبوری، اچھا پھر جاؤں، پھر پڑھیں، پھر ریوائز کرنا پڑے گا. نہیں، یہ تو بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے کام کے لیے چنا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے امامت پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی فلفل نہیں کی، تو پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آل ٹوگیدر ریپلیس کر دیا امت محمد کے ساتھ. تو پھر اب امت محمد کے ہر انسان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے، اور پھر اس کو خوشی سے کرے، اس کو آنر سمجھ کے کرے، ورنہ ہم میں سے ہر ایک کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو جو کوئی چاہتا ہے ثواب دنیا کا تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا اور آخرت کا، اور ہے اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قائم رہنے والے ہو جو انصاف پر، گواہی دینے والے اللہ کے لیے. اور اگر اچھے خلاف ہو تمہارے اپنے ہی والدین اور قرابت داروں کے، اگر وہ ہوں گے غنی یا فقیر، تو اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا. اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی، اور نہ تم عدل کرو. اور اگر تم موڑو گے زبانوں کو، آئی ہوپ ہم نے کچھ چھوڑا تو نہیں، یا تم اعراض کرو گے، تو بے شک اللہ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی اس آیت نمبر 135 میں عدل کرنے والوں کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس معاملے میں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کرنی. اگر آپ کو اپنے قریبی بہن بھائی والدین کے لیے بھی اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ نے انصاف کی ہی بات کرنی ہے، چاہے وہ آپ کے گھر والوں کے خلاف ہی جاری ہو. ہاں اس کو کرنے کا طریقہ پر حکمت اور ہونا چاہیے، اور اس میں کسی کی تذلیل نہ کی جائے اور کسی کو ڈس رسپیکٹ نہ کیا جائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، اور وہ کتاب جو اس نے نازل کی اس سے پہلے. تو جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا اور آخری دن کا، تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بہت دور کا بھٹک جانا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ بڑھ گئے کفر کے،
نہیں ہے اللہ کہ وہ بخش دے انہیں، اور نہ یہ کہ وہ ہدایت دے گا انہیں سیدھے رستے کی طرف۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین کو فالو کرنا یہ کوئی مذاق کا کام نہیں کہ کبھی مسلمان ہو گئے اور کبھی کافر ہو گئے، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ دین از اے سیریس میٹر، اسلام از امپورٹنٹ اینڈ اے سیریس میٹر۔ بشیر المنافقین، خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو، بھی انا کہ بے شک لہم عذاب علیما، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہاں پر بطور طنز ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور 136 میں ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم بھی رہنا ہے۔ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، کیا وہ چاہتے ہیں پاس ان کے عزت؟ تو بے شک اللہ ہی کے پاس ساری کی ساری عزت ہے۔ تو عزت اور ذلت جو ہے وہ کون دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جو عزت دینے والی ہے۔ حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں کہ جب سنو تم اللہ کی آیات تو کفر کیا جاتا ہے ان کا اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا، تو نہ تم بیٹھو ساتھ ان کے یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں اس کے علاوہ، ورنہ بے شک تم تب ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں، سب کے سب کو۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ ایسی محفل جہاں پر دین کا، دین کے شاعر کا، اسلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، قرآن کے ٹیکسٹ کا اور اوپن احکامات کا اوپنلی مذاق اڑایا جائے، تو آپ ایسی مجلس، ایسی محفل کا حصہ نہ بنے، وہاں سے معذرت کر کے اٹھ کر آ جائیں۔ اگر آپ وہاں پر بیٹھے رہیں گے تو آپ بھی ان جیسے لوگوں کے اندر شامل ہوں گے، وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے کوئی فتح اللہ کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ؟ اور اگر وہ کافروں کے لیے کوئی حصہ تو وہ کہتے ہیں کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے تم پر اور ہم بچا رہے تھے تمہیں مومنوں سے؟ بس اللہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے دن قیامت کے، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ۔ وہی بات تھی اپرچونسٹ، ان کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ صرف اپرچونٹیز، مال و دولت اور دنیا کے فائدے۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالہ، انتہائی سستی سے، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور نہیں وہ اللہ کو یاد کرتے مگر بہت تھوڑا۔ آیت نمبر 142، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم نے اپنے آپ کو بھی پرکھنا ہے کہ میں کیسے نماز پڑھنے جاتی ہوں، خوشی خوشی جاتی ہوں یا سستی سے اٹھ کے جاتی ہوں، لگے بندے جاتی ہوں، بھاگ بھاگ کے وضو کرتی ہوں، اچھا اچھا وضو کرتی ہوں، یا بس سرسری سا کر کے آ جاتی ہوں، اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتی ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے پڑھتی ہوں، اور پھر پڑھنے کے بعد میں اپنے اللہ کو یاد کتنا کرتی ہوں، تسبیحات کتنی پڑھتی ہوں۔ اور منافقین پر نماز جو تھی وہ بہت بھاری تھی، اور ہم نے بھی پھر اپنی نمازوں کو جو ہے وہ چیک کرنا ہے۔ متذبذب ہے درمیان اس کے، نہ طرف ان لوگوں کے اور نہ طرف ان لوگوں کے، اور جسے بھٹکا دے اللہ تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو منافقین ہیں وہ ڈاما ڈول رہتے ہیں، کبھی رائٹ اینڈ کبھی لیفٹ، ان کی کوئی سمت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، وہ تھالی کے بینگن ہیں، ان کو جہاں اپرچونٹی ملتی ہے، جہاں مال ملتا ہے، اس طرف وہ اپنے آپ کو ری ڈائریکٹ کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ جب انسان شک میں رہتا ہے نا سچویشن میں، دین کے معاملے میں، تو وہ عمل سے رک جاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل؟ ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفلی من النار، درجے میں ہوں گے سب سے نچلے آگ کے، ولن، اور ہرگز نہیں، تجد لہم نصیرا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کی بیسمنٹ میں ہوں گے جہاں سے آپ کو بھڑکایا جائے گا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور مضبوط تھام لیا اللہ کو اور اخلاص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، تو یہی لوگ ہیں ساتھ مومنین کے، اور اللہ اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر بہت بڑا۔ تو کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا اصول اپنانے ہیں؟ سب سے پہلے تو منافقت یا نفاق کو اپنے دلوں سے نکالنا ہے، اپنی پچھلی غلطیوں پر نادم ہونا ہے،
وہ کام کرنے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیے ہوں ہم نے، ان کو زیادہ کرنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اپنی کریکشن کرنی ہے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ یہ کرائٹیریا دے دیا گیا ہے ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کا۔ ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بھی عذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان اگر شکر تم، شکر کیا تم نے، وآمن تم، اور تم ایمان لے آئے، وقان اللہ، اور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاکرن علیما، قدردان بہت بڑا، شاکرن بہت زیادہ قدردان، سپرلیٹو ڈگری۔ تو جو چیزیں ہیں جو ہمیں آگ سے بچانے والی ہیں، آیت نمبر 147 سے ہمیں پتہ چلا، ایک اس میں کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اور ایمان لے کر آنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اور یہاں پر پیار آیا آپ کو اللہ کی اس بات پر، یہ کیا کرے گا اللہ تمہیں، کتنا پیارا ہے نا، کہ کیا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر۔ تو کرنے کا کام کیا تھا، کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان پر، اخلاص پر کام کریں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اور منافقین کے جو ٹریڈز ہیں وہ ہم نے اچھی طرح سیکھے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، اور رمضان کے مبارک دن ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔